एक जरदारी सबते पारी सदर मुंतखब हो गए हैं भारी अक्सरियत से। आसिफ अली जरदारी ही आगे पूरी की पूरी सियासत को बेल आउट करता है और उसको वोट डालने वाले लोग वो लोग भी होते हैं जो उसको तनकीद का निशाना बनाने में जरा सा भी लिहाज नहीं करते। पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा हुआ है इंतखाबात में खरीदो फरोख्त नहीं हुई, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिए हैं। पीटीआई तो कल को कह सकती है कि जी खरीदो फरोख्त का बाजार लगा हुआ था। पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं पसंद और नापसंद इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही होती है। मैच फिक्सिंग को साबित करना नामुमकिनात में से और धांधली को साबित करना नामुमकिनात में से। इधर से एक शेर निकल रहा है, वो शायद मैंने किसी रक्शे के पीछे बताया, उनके लबों पर और वफा की कसम, क्या कसम खाई है खुदा की कसम। कि जो मैंने कह दिया आपको मेरे कहने पे एतबार नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि यार फलानी चीज़ रखें फलानी चीज़ रखें फलानी चीज़ रखें, फिर जाके साबित होती है। जो मोहसिन नकवी ने जितने भी दिन गुजारे हैं उसने कोशिश तो की है उसने कि बेस्ट ऑफ दी बेस्ट अपना। उसने जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना शहबाज शरीफ का, उसकी धज्जियां उड़ा दी। आप हमारे कौम परस्तों की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान तो आज है, उसकी अगर बन गई फौज के साथ ये फिर फौज की तारीफ शुरू कर देगा। हाँ सब फौज भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, अगर मुल्क की बेहतरी के लिए चला जाए तो आपको क्या एतराज़ है कि नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में जाता है फौज के साथ सीधा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली अब्दुल सत्तार खान साहब। खान साहब वेलकम, खुश आमदीद। ये वन एंड ओनली पे मुझे एतराज़ है, एक दो हमारे और ऑब्जेक्शन ओवर रूल। एक जरदारी सबते पारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं भारी अक्सरियत से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो ये है ना कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंतहाई जो नेगेटिवली अगर देखा जाए जितना आसिफ अली जरदारी के बारे में होता है, इतनी तनकीद पाकिस्तान में शायद ही किसी और पॉलिटिशियन पे हुई हो जितनी तनकीद आसिफ अली जरदारी पे होती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ही आगे पूरी की पूरी सियासत को बेल आउट करता है और उसको वोट डालने वाले लोग वो लोग भी होते हैं जो उसको तनकीद का निशाना बनाने में ज़रा सा भी लिहाज नहीं करते। ठीक है। और आसिफ अली जरदारी का ये है कि मुस्कुराते हुए कई दफ़ा इतनी बड़ी बात कर जाता जो हम जैसा जर्नलिस्ट भी उससे सोच में पड़ जाते थे कि बहुत बड़ी बात कर गया, 2-4 मिनट लगेंगे इसकी बात समझने में। और दूसरी बात है कि वो माफ़ कर देने वाला है। कई ऐसे मौके आए जिसमें जरदारी ने ऐसा लगा जैसे इसका दिल की जगह पे कोई बहुत बड़ी चीज़ पड़ी हुई है, मतलब मैं नहीं कर सकता माफ़, जिस लेवल पे जाके जरदारी माफ़ कर देता है। उसकी निस्बत जो नवाज शरीफ है, उसकी निस्बत जो इमरान खान है, ये दोनों जालिम लोग हैं। ये जुल्म करने में ना अपना एक हक समझते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, कि वक्त आने पे वो क्या करेंगे, साढ़े नाल होया सी ना हुण असीं भी करांगे। ये दोनों में है। जरदारी एक ऐसा बंदा है जो ऐसे ऐसे मौके पे जाके वो कहना चलो माफ़ किया यार। मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। मुफाहमत अगर पाकिस्तान में चलती ना सियासत में, तो सियासत का ये बेड़ा गर्क ना होता जो इस वक्त आपके मेरे सामने। मैंने अपनी हट्टी बनाई, अपनी दुकान खोली, आपने अपनी दुकान खोली, हर अपनी दुकानें खोल के हम यही समझते हैं कि ये दुकान दिल मुतबरक है। सियासत पूरी दुनिया में प्रोबेबिलिटी के साथ चलती है, पाकिस्तान में फैसले के साथ चलती है। अजीब मुल्क है, पूरी दुनिया में इकलौता मुल्क है जहाँ प्रोबेबिलिटी के साथ सियासत नहीं चलती, यहाँ फैसले के साथ चलती है। फैसला क्या है? सत्तार खान ने कह दिया वो इकलौता है, बस। पीछे जड़े खड़ोते उन्होंने भी ये कहना इकलौता ही है भाई, वो बाकी जो है वो क्या है। पूरी दुनिया में इस तरह की सियासत नहीं होती। मतलब अमेरिका में सियासत होगी, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, एक ने इसको वोट दिया, दूसरे ने इसको वोट दिया, वो एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करते ना देता। वो कहते जिसको मैंने बेहतर समझा उसको वोट दे दिया, दूसरे के बारे में ज़रा बात नहीं करेंगे। साढ़े इत्थे हुंदा है कि जिसको वोट दिया उन्होंने तो कभी पूछना ही नहीं, तो जिन्होंने वोट नहीं देता उसको लान तान शुरू रहती है। बंदा कोई पूछे जिसको आपने वोट नहीं दिया उससे आपका क्या हिसाब किताब। सब वो कहते हैं ना जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जो सबसे मुखालिफ थे आपने या मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इसका पेट फाड़ के
اور ان کو لاہور کی گلیوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا لاڑکانہ کی گلیوں میں یار اور وہی کہہ رہا آج ہوں انہی لوگوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بھاری اکثریت سے شوق کے ساتھ نہیں دیا، ان کی مجبوری تھی، جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے مسلم لیگ نون کی مجبوری تھی آصف علی زرداری کو ووٹ دینا۔ آصف علی زرداری کو ان کی پسند نہیں تھا، اگر ان کی پسند ہوتا تو آصف علی زرداری کی طرف بجائے ان کی طرف سے یہ بات آتی کہ ہمارا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ آصف علی زرداری ہے۔ یہ تو زرداری کیمپ سے بات باہر آئی تھی کہ جناب ذرا دھیان نال زرداری ہے، یہ ریس میں زرداری ہے۔ اب نون لیگ کو بھی پتا تھا کہ ریس میں وہ کون سا بندہ ڈالیں گے صدر کے لیے۔ ایک بات آپ دیکھ لیں، محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں آپ، کہ محمود خان اچکزئی کی ساری زندگی کی پالیٹکس بالکل ڈیفرنٹ ہے، قوم پرست ہے۔ دس ٹائم راؤنڈ صدر کے لیے وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا سنی تھا۔ اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل بیچاری کیا ہے یار، وہ خود الیکشن لڑے کو عرصہ ہو گیا، وہ 1 2 3 4 کینڈیڈیٹ سے زیادہ کبھی الیکشن میں انہوں نے ڈالے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ہوا کہ عمران خان کو پڑی ہوئی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آزاد امیدواروں کو اچک لیا جائے، خان صاحب دیکھیں ان کو کسی جماعت میں ڈال دیں، تو سنی اتحاد کونسل میں ڈال دیا، تو اب اس وجہ سے اس نے اپنے بندے تو بچا لیے، عمران خان نے اپنے بندے تو بچا لیے۔ بچائے بھلا کس طرح کے کئی بندے ہوں گے بیچ میں کہتے ہوں گے یار ساڈی باری آئی مٹھائی کھان دی تو سن چک کے سنی اتحاد کونسل ہی پات تک گیا۔ محمود اچکزئی صاحب نے ایک اینڈ پہ جو بات کی میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس انتخابات میں خرید و فروخت نہیں ہوئی، نہیں تو کے پی کے میں تاریخ گوایا کہ ایک پارٹی کے پاس 2 ووٹ ہوتے تھے تو دونوں باپ بیٹا، ایک کو 17 ووٹ مل گئے تھے، کہ 15 سینیٹر بن گئے تھے۔ تو اس دفعہ یہ اچھا شگون ہے جمہوریت کے لیے کہ کم از کم خرید و فروخت نہیں ہوئی، ایسا ماحول ہوا کہ ایک جمہوری ایکسرسائز ہوئی، اس کے اوپر کویسچن مارک اٹھا دیے ہیں۔ اب اگر محمود اچکزئی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا مزاج تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ میں کہا، انہوں نے کہا جی میں زرداری صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ادھر ان کی رضا ربانی صاحب سے۔ اور اب یہ محمود اچکزئی اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو پی ٹی آئی کو تو بالکل پسند نہیں آئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی تو کل کو کہہ سکتی ہے کہ جی خرید و فروخت کا بازار لگا ہوا تھا۔ اب محمود اچکزئی جو بات کر رہا ہے کینڈیڈیٹ انہی کا ہے، لیکن یہ جو بات کر رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے بالکل کلچر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی انہوں نے بات کی کہ میں نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی تھی کہ الیکشن کو 4-5 روز کے لیے التوا میں ڈال دیا جائے، اگر اس طرح کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک متفقہ صدرتی کینڈیڈیٹ آ جاتا، چاہے وہ زرداری صاحب ہی ہوتے۔ اب اگر محمود اچکزئی نے یہ بات بھی کی ہے تو یہ بھی اس کے مزاج کے بالکل پی ٹی آئی عمران خان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ کنسنسس کے ساتھ ایک آ جاتا، یعنی کہ زرداری آیا تھا کنسنسس کے ساتھ، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے جو دہانے ہوں گے وہ محمود اچکزئی پہ ہوں گے، وہ مخالفوں پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے کلچر اور مزاج مائنڈ سیٹ سے بالکل ڈیفرنٹ یہ 2 باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ محمود اچکزئی کہہ رہا ہے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی، جینون الیکشن ہوئے، بالکل ان کے مزاج کے خلاف بات ہوگی۔ پی ٹی آئی عمران خان کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہوگی، وہ پہلے دن کا اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے، ہم نہیں جیت سکے دھاندلی ہوئی، خرید و فروخت ہوئی ہے، انہی کا کینڈیڈیٹ ہے، صدر کا کینڈیڈیٹ ہے، جن کو وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور صدر کا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ خان صاحب میرے سے روکا نہیں جا رہا، اندر سے ایک شعر نکل رہا ہے، وہ شاید میں نے کسی رکشے کے پیچھے بتایا، ان کے لبوں پر اور وفا کی قسم، کیا قسم کھائی ہے خدا کی قسم۔ 2021 میں جب عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے صادق سنجرانی صاحب، تو پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اکثریت والے ہار گئے تھے اور کم ووٹوں والا۔ یار پوری دنیا میں یہ بات سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو جیتتا ہے، پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں، پسند اور ناپسند اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت 2000 کب کی بات بتا رہے ہیں؟ 2021 میں ہی ہوا تھا نا، 2021 میں تو یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ فوج کا چہیتا تھا، فیڈر میں دودھ دیتے تھے اس کو، تو obvious بات ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ کو ایسے ہی ہوگا۔ تحقیقات کا کہا جا رہا ہے کہ
یعنی کہ کروڑوں ووٹروں کی تحقیقات کا کہا جا رہا ہے. یا مثال کے طور پر ایک قومی اسمبلی کے حلقے کی لگا لیں کہ ایک بندے کو 1,60,000 ووٹ پڑا ہے, دوسرے کو 1,72,000 پڑا ہے, 72,000, اس کو ثابت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور ایک 50-60 ووٹوں کا یا 14 ووٹوں کا فرق آج تک نہیں پتہ چلا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں بھی انوالو تھے. پارٹیوں کو بھی پتہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا جی تحقیقات کریں گے. اگر آپ 150 کا نہیں حساب کر سکتے تو لاکھوں کا کدھر کریں گے؟ اب دیکھو, اس سے پہلے فریہ کے ساتھ بیٹھ کے میں میچ کے اوپر بات کر رہا تھا. میچ فکسنگ کو ثابت کرنا ناممکنات میں سے ہے, اور دھاندلی کو ثابت کرنا ناممکنات میں سے ہے. پاکستان کی حد تک کہہ رہے ہیں آپ؟ دھاندلی اور میچ فکسنگ پوری کی پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں. کہنے کو آپ کہتے ہیں میچ فکسی, اے پلیٹ فارم ہے گا, اے عدالت ہے گی, اس نے ثبوت مانگنے تو کتوں لے آگا ثبوت؟ آپ کا سٹیٹمنٹ ثبوت نہیں ہوتا. یہاں تو سٹیٹمنٹ کو ثبوت کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا آپ کو میرے کہنے پہ اعتبار نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ یار فلانی چیز رکھیں, فلانی چیز رکھیں, فلانی چیز رکھیں, پھر جا کے ثابت ہوتی ہے. دھاندلی کا پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو جھنڈا گڑا تھا وہ عمران خان نے جڑا تھا, جو 35 پینچر لگے تھا. تو کیا ہوا تھا, سال بھی نہیں گزرا تھا, سارا دھرنا اس نے نکالا 35 پینچر پہ. سال کے بعد کیا کہتا ہے, کہتا وہ سیاسی بیان تھا. لیکن ہاں صاحب 35 پنکچر والے کو بھی پی سی بی کا چیئرمین لگایا گیا تھا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی پہلے نگران تھے, اور یہ بھی نگران وزیر اعلیٰ کو بھی پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے. کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں, جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا اس کو جرنلسٹ رہنا چاہیے. جرنلسٹ کو جرنلسٹ رہنا چاہیے. اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہے تو پھر اسے جرنلزم چھوڑ دینی چاہیے. اور ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو سینیٹ سے منتخب کروا کے وزیر داخلہ لگا دیا جائے, اور ایک ٹیکنوکریٹ کو وزیر خزانہ جو ایک بینکر ہیں ان کو بھی لایا جا رہا ہے. تو میرے تعلقات نجم سیٹھی کے ساتھ بھی کمال کے رہے ہیں, جگنو محسن کے ساتھ, ان کی بیگم کے ساتھ بھی رہے ہیں میرے. اور میں محسن نقوی کے چینل میں کام کرتا رہا ہوں, 1 سال میں نے وہاں پہ شو کیے ہیں. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اسے آخر دم تک جرنلسٹ اینکر رہنا چاہیے. یعنی کہ گلیں ہی کرنی چاہیے, یعنی کام کوئی نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا محسن سپیڈ دیکھی نہیں آپ نے؟ آپ دیکھیں نا, محسن سپیڈ آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو میری نظر میں اس سے بہت پہلے بہت کامیاب میڈیا پرسن. اب بتائیں, ایک گلاں جڑیاں ہوندیاں نے جرنلسٹ نے ایرا ہی کمانا ہوتا ہے. جرنلسٹ نے کہڑی کلاڑی کڈنی ہوتی ہے, بیلچا کڈنا, گلاں وا کھٹیا کھاندے نے. انہیں کوئی کئی بانی ہوتی ہے, انہیں کوئی بیل گاڑی کو لے کے فصلوں میں گھسنا ہوتا ہے, انہیں کو پتھر توڑنے ہوتے ہیں, اگر کوئی ایک بندہ کھودنا ہوتا ہے. اب جو محسن نقوی نے جتنے بھی دن گزارے ہیں اس میں کوشش تو کی ہے اس نے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ اپنا جو وہ پرفارم کر سکے. محسن نقوی ایک کام کر گیا, اس نے جو ٹریک ریکارڈ تھا نا شہباز شریف کا, اس کی دھجیاں اڑا دی تھرو پرفارمنس. وہ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو بن گئے ہیں, لیکن دل کے کسی حصے میں نا وہ اس بات کو بھولے نہیں ہوں گے کہ پنجاب میں اس نے کیئر ٹیکر نے آ کے محسن نقوی نے جو میرا سپیڈو میٹر تھا نا اس کو توڑ دیا. اگر اتنی اچھی پرفارمنس تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے اپنا جو ٹیلنٹ ہے ان کا, دیکھو ایک اس کا مظاہرہ کر سکیں. ایک چیز آپ دیکھو کہ اس سارے عرصے میں جس وقت میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی تھا, پبلک پرسیپشن, میں پبلک پرسیپشن کی بات کرتا ہوں, میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوں, میں رکشے میں بیٹھا ہوں, میں ٹانگے میں بیٹھا ہوں, میں دودھ دہی والے کے پاس جا کے دودھ دہی لے رہا ہوں, میں تندور سے جا کے روٹیاں لے رہا ہوں, میں بازار سے گزر رہا ہوں, میں کسی کو مل رہا ہوں, لوگوں کی بات کرتا ہوں, وہ سب اس کی تعریف کر رہے تھے محسن نقوی. اینڈ آئی واز شاکنگ سرپرائز نہیں ہوتا. یہی میرا بھی موقف یہی ہے کہ یار پبلک پرسیپشن جس طرح کی بن چکی ہوئی تھی, اس کو آ کے مولڈ کس نے کیا جو کبھی سیاست میں آیا ہی نہیں تھا. اس نے اس پرسیپشن کو مولڈ کیا. بڑے بڑے تجربہ کاروں کے مقابلے میں ایک صحافی نے آ کے نجم سیٹھی صاحب بھی رہے تھے لیکن ان کا اپنا مزاج ہے, اور محسن نقوی نے ایک ڈیفرنٹ فلیور ڈیلیور کیا. ہاں صاحب پھر واپس آتے ہیں کہ جو اس کا پریزیڈنشل الیکشن کا الیکٹرول کالج تھا, اس کے مطابق جو ووٹ پڑے ہیں وہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کو 411 ووٹ پڑے ہیں, اور حیران کن طور پر
جو بلوچستان سے جو ہوم گراؤنڈ تھا محمود وہ چکیل ٹریجڈی کا ادھر سے ایک ووٹ بھی نہیں وہ ملا. ٹریجڈی کیا ہوئی ہے اب محسن یہ آپ نے ان کا جو پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل کا کیا نام تھا محمود اچکزئی تھا سنی اتحاد کا حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا نہیں صدارتی کینڈیڈیٹ فار یہ صدارتی کینڈیڈیٹ محمود اچکزئی. ساری زندگی قوم پرست پالیٹکس اس نے کی ہے, ساری زندگی بلوچستان سے کی ہے, ساری زندگی اس کو رسپانس ملا. یہ پہلا موقع تھا کہ اس کا اپنا ہی صوبہ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دوستوں سے گلہ بھی کیا انہوں نے کہ وعدہ کرنے کے بعد قوم پرستوں کو ریجیکٹ کر دیا. وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ تھی کہ قوم پرست ایک لمبے عرصے کی سیاست کرتے آ رہے ہیں جس میں نواز شریف میٹر نہیں کرتا, جس میں زرداری میٹر نہیں کرتا, جس میں عمران خان میٹر نہیں کرتا. اب قوم پرست ہو کے آپ کس پارٹی کی طرف چلے گئے جو ساری زندگی آپ کو اعلان تان کرتے رہے, آپ اس کی طرف چلے گئے تو قوم پرست سے بات کرتا ہے, پوچھتا ہے, بلکہ خاموش ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کیا تم نے. آپ ہمارے قوم پرستوں کی سیاست بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم نے لڑتے رہنا. عمران خان تو آج ہے, اس کی اگر بن گئی فوج کے ساتھ یہ پھر فوج کی تعریف شروع کر دے گا, اسٹیبلشمنٹ کی پھر تعریف شروع کر دے گا. یہ تو فصلی بٹیرا ہے. اب فوج بھی ہماری ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے. اگر ملک کی بہتری کے لیے چلا جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھر قوم پرستوں کو سمجھایا نا آپ جا کے. قوم پرست یہ بات نہیں مانتے. قوم پرست تو کہتے ہیں ہماری لڑائی ہیں وہ صدارتی الیکشن بھی لڑ رہی ہے نہیں. ان کے ساتھ ان کے قوم پرست نا محمود اچکزئی ایک قوم پرست ہے. بارش کا پہلا قطرہ ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے قطرے کے ساتھ کیا ہوا کہ پوری کی پوری بلوچستان اسمبلی سے ایک ووٹ بھی نہیں اسے پڑا. لیکن دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب کی پرفارمنس تو ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. انہوں نے 58(2)B کا اختیار واپس کر دیا. صدارتی جو اختیارات تھے وہ واپس کیے. 18ویں ترمیم کا بھی ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. کے پی کے کو جو ایک بات آپ کو بتایا عثمان صاحب, اس کو شناخت دی. 18ویں ترمیم جو زرداری نے کی تھی نا, اس کا سب سے زیادہ جو صدمہ ہوا تھا نا وہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو ہوا. وہ ایسا صدمہ ہے جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ آج تک نہیں بھول سکے. 18ویں جو ترمیم ہوئی تھی اس کا کام, زرداری کا کام وہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کرنا. نہیں, انہوں نے تو سارا کریڈٹ انہوں نے کہا جی یہ میں نے نہیں, میں نے یہ پارلیمنٹ نے کی تھی, پارلیمان کا اچھا کارنامہ ہے. کمال دیکھو بندہ کر کیا رہا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز کی ہے جس نے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری کی پوری فوج کو صدمہ دے دیا اور ٹیکنیکل کھیلا. وہ گالی گلوچ, اگر پالیٹکس میں آپ نے گالی گلوچ سے کام چلانا ہے تو 4 دن چلا لو گے, 4 مہینے چلا لو گے, 4 سال چلا دو گے. لوگوں کو پتہ گالیاں دے رہے ہیں. ٹیکنیکلی کون کرتا ہے؟ اور اس ٹیکنیکلٹیز میں ایک اور بات بھی آپ کو کہوں جو آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ جب نواز شریف آ رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم 4تھی مرتبہ, تو میں پریشان تھا کہ فوج اس کو برداشت کیسے کرے گی. وائے کہ نواز شریف جب بھی حکومت میں جاتا ہے فوج کے ساتھ سدھا ہو جاتا ہے. جتنا ڈیمیج ٹیکنیکلی حکومت میں رہتے ہوئے نواز شریف نے کیا, عمران خان تو اشرے شیر نہیں ہے کہ جی یہ بہت اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ بھلا آدمی کوئی نہیں ہے. ہم بھی تنگ آئے تھے کہ ایک وزیر اعظم وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے, وہ جتنی تعریفیں عمران خان کرتا تھا. جب انہوں نے ٹھڈا مار کے نکالا ہے تو عمران خان نے اسی ابو کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. آنے والے وقتوں میں خان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا بطور پاکستان کا صدر الیکٹ ہونا ملک کے آنے والے وقتوں میں سیاست کے اوپر کیا اثرات چھوڑے گا؟ زیادہ بہتر پوزیشن آصف علی زرداری کی ہوگی بنسبت پرائم منسٹر شہباز شریف کے. کیوں؟ ڈیلیور پرائم منسٹر شہباز شریف نے کرنا جو انتہائی مشکل کام ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ مارشل لگ جائے گا, فوج آ جائے گی. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم آ گئے تو حالات کیسے سنبھالیں گے. یہ تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو کوئی بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنا نا, سمجھو وہ اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ جتنے الیکشن لڑ رہے تھے نا 2024 کا, اگر کوئی سینسیبل پولیٹیشین ہوتا, کوئی سینسیبل سیاسی جماعت ہوتی, وہ کہتی کہ یہ انتخابات کا تو میں بائیکاٹ کر رہی ہوں, اگلے انتخابات میں. وجہ کیا ہے؟ ڈیلیور کون کرے گا؟ جس طرح کے حالات آپ کے ہوئے کون کرے گا ڈیلیور؟ سر کسی کو تو کرنا پڑے گا نا, ملک چلانا ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی بے آسرا چھوڑ دیں. یار میری ایک بات سنیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ساڑھے کو پانی نہیں,
ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? سر اس تو بری گل میں تمہیں دسنا کہ جن سے ہم نے قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی، اب ان کے ملک کا ویزا لینے کے لیے 50-50 لاکھ خرچنے کو تیار ہے. اب یہ بات نہیں، ہم لوگوں کو نا خواب دیکھنے کی عادت ہے پاکستانیوں کو. باقی جو دنیا ہے نا، مثلا نیپال ہے، ان کو خواب دیکھنے کی عادت نہیں. خواب سری اچھے ہوتے ہیں، لنکا ہاں سر، خواب دیکھنے سے ہی بندہ کسی طرف جاتا ہے نا. امریکہ کے لوگوں کو خواب دیکھنے کی عادت نہیں ہے، یورپ کے لوگوں کو خواب دیکھنے کی عادت نہیں ہے، چین کے لوگوں کو خواب دیکھنے کی عادت نہیں ہے. پاکستانی نے بیماری پئی ہے ڈے ڈریمنگ کی. یہ خواب پاکستان کا دیکھتے ہیں، بس ایسا ہو جائے گا، میرا بندہ آ جائے گا میری پسند کا، پھر آپ دیکھیے گا امریکہ بھی ہمارے پیچھے ہوگا. اب بندہ کہ وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ نہیں سوچ. جی آپ دیکھیں ایک دفعہ یہ جو ہماری ڈے ڈریمنگ ہے، اگر پاکستانی اس ڈے ڈریمنگ سے، دن کو خواب دیکھنے کی عادت سے چھٹکارا پا لیں تو ہم کسی کام پہ لگ جائیں گے. کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، یا کم کرتے ہیں تو بہت کم کرتے ہیں. خواب دیکھنے پہ ہمارا بڑا ٹائم گزرتا ہے. او جی بس تم دیکھنا کہ جی ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. او بھائی میں نے آپ کو کہا پانی نہیں ہے، چینی نہیں گی، پتی نہیں گی، دودھ نہیں گا، تو چائے کیسے پئیں گے؟ یہ کوئی نہیں سوچتا. اور نہیں آ جائیں گے. بھائی پہلے دیکھو کیا چیز ہے. اب اس وقت ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ہم اس کا دعویٰ کر دیں کہ ہو جائے گا؟ جی نہیں ہو جائے گا. کس طرح ہو جائے گا؟ بعد میں تم معیز کو دیکھ رہے ہو، معیز عدنان کو دیکھ رہا ہوگا، عدنان ہمارے قاسم خان کو دیکھ رہا ہوگا. الیکشن سے پہلے لفظی گولہ باری چل رہی تھی، بلاول صاحب، میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ چلتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ چائے بھی نہیں تھی، دودھ بھی نہیں تھا، پتی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود آ کر آصف علی زرداری آج پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو کس نے کہا؟ آصف علی زرداری کے پاس پانی بھی تھا، دودھ بھی تھا، پتی بھی تھی، چینی بھی تھی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، جو ہمیں نظر نہیں ہوا. ادروائز وہ کبھی بھی ایسا کہو، پریکٹیکل آدمی ہے. 411 ووٹ لے کر آصف علی زرداری. تو خان صاحب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے سیاستدانوں کے لیے آصف علی زرداری کی جیت میں ایک سبق ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.